नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। उनके दौर में अपनाई गई पॉलिसीज़ के असरात ताहाल महसूस किए जा रहे हैं। ये कहना बेजाना होगा कि उनका दौर एक हंगामा खेज दौर था। कारगिल मुहिम हो या आइन शिकनी, वॉर ऑन टेरर हो या ड्रोन हमलों की शुरुआत, अकबर बुगटी का कत्ल हो या सानिहा 12 मई, मुल्क की खुद मुख्तारी दाव पर लगाने से लेकर अमरीका से अवाम का सौदा करने तक परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत ऐसे कई वाक़यात का अहाता करता है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हिलाली साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भारतीय मीडिया ने बुचर ऑफ कारगिल का नाम दिया है। तो इधर हालात ये रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को अमरीका को बेचते रहे। तो ये क्या पॉलिसी थी कि उनके आमिराना दौर में ना हमसाए में भारत और अफगानिस्तान उनसे खुश रहे और ना ही उनके अपने अवाम खुश थे उनसे? इसलिए रामीन के उसका काम ये नहीं था कि उनको खुश रखें, उसका काम ये था कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट और पाकिस्तान, जैसे वो कहता है पाकिस्तान फर्स्ट, वो प्रोग्रेस करें। इसलिए वो खुश नहीं थे। और बड़ी अच्छी बात है, हम उनको खुश करने नहीं पैदा हुए हैं। किस बात पे हिंदुस्तान ऑब्जेक्ट करते हैं? कारगिल पे। उन्होंने जो किया हमारे साथ सियाचिन पे, क्या किया? उन्होंने हमें कहा था कि कोई फोर्सेस इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, ये इलाका जो है अगर भी कोई लाइन नहीं है हम लोग इसको यूनिलैटरली चेंज नहीं करें। एक अंडरस्टैंडिंग थी। क्या किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में, और हमें तो पता ही नहीं चला। अगर एक आदमी जो बकरे नहीं उधर चराता था, अगर वो नहीं आके कहता, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर क्या हुआ? क्या वापस किया उन्होंने? क्या अमेरिका ने शोर किया? कौन किया? क्या किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक, आज तक वो बैठे हुए हैं। तो मुशर्रफ ने बिल्कुल सही किया जब उसने देखा कि सियासीन के कारगिल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे उनका फौज जो है वो सर्दियों में निकल जाता है। उसने कहा कि हम वो क्यों नहीं करें जो वो, इसलिए कि हमें फिर एडवांटेज मिलता है। वो जो रोड जाता है श्रीनगर का, वो नीचे है, उधर से शेलिंग हो सकती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही किया उसने, जाके टेक ओवर किया। अब ये दूसरी बात है कि नवाज शरीफ के बकरी हो गया, भागा गया क्लिंटन को। क्लिंटन ने उसे एक दो धमकियां दी जुलाई में 1990 जो भी था 99 में, और वो फिर बकरी हो गया, वापस आ गया और इसको कहा निकालो अपने फोर्सेस। मैं मुशर्रफ को इस पे सिर्फ एक चीज की गलती पे मैं उसको होल्ड करता हूं। आई हैव वन थिंग अगेंस्ट हिम, कि तुम्हें तो पता होना चाहिए जब इन लोगों को दबाव पड़ता है अमेरिकन से, ये भाग जाते हैं। तो अगर तुम्हें ये पता था तो तुमने ये क्यों लिया? और अगर तुमने लिया इसलिए कि यू आर गोइंग टू बी देयर एंड तुम वीटो करते ऐसे मूव को, तो फिर क्यों नहीं टिके रहे? क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं जंग के लिए तैयारी की? ये आप जाके एक जगह बैठते हैं, आपको पता है दुश्मन वो निकालने की कोशिश करेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर डालेगा, मिलिट्री प्रेशर भी डालेगा। तो अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप गए क्यों? बस ये है उसकी गलती। ये गलती नहीं है कि कारगिल में उसने ऑपरेशन किया, करना था। अच्छा, ठीक है। अच्छा ओरिया साहब, नवाज शरीफ पर उस दौर में ठीक है प्रेशर आया, अमेरिका के पास गए, लेकिन फिर प्रेशर बाद में परवेज़ मुशर्रफ पर भी तो आया जब वॉर ऑन टेरर पर अमेरिका ने कहा कि जी हाँ या ना में जवाब दो। तो हाँ में जवाब मिला और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। तो सारी शराइत भी माननी थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, 7 शराइत रखी गई थी अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका खुद हैरान था कि सारी की सारी शराइत मान ली गई। ये भी नहीं हुआ कि किसी एक शर्त पर भी मुजाहिमत की गई हो परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जॉर्ज टेनेंट ऑन रिकॉर्ड है कि जॉर्ज टेनेंट ने कहा कि हमने जब पहली मीटिंग हुई हमारी पेंटागन और उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट और CIA के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ओवल ऑफिस के अंदर, तो हमने 7 की एक लिस्ट तैयार की और हमने सोचा कि इसमें से 3 ज़्यादा पाकिस्तान मान जाएगा। लेकिन टू आवर अटर सरप्राइज मुशर्रफ सारे के सारे मान गया और वो कमल सरेंडर कर दिया। कहानी बहुत लंबी है। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ के बारे में उसने एक मिथ क्रिएट की थी पाकिस्तान के सामने कि शायद हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। मैंने जनरल महमूद का तकरीबन 3 कॉलम्स का इंटरव्यू लिया था कि जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे।
जनरल महमूद को इन्होंने भेजा हुआ था क्योंकि सत्तार जो थे, अब्दुल सत्तार, ये वापस आ गए थे और इनको एड नहीं मिली थी, तो ये वहाँ पर जनरल महमूद वहाँ गए थे और CIA में उसके चीफ जॉर्ज टेनेंट से मिले थे। बड़ा लंबे टेन्योर वाला चीफ है वो, उसी के नाम पे मेडल्स चलते हैं CIA के अंदर। तो ना होगी थी, लेकिन अगले दिन ये वहाँ ठहरे थे तो 9/11 का वाक़या हो गया। तो ये कहते हैं कि मैं जब जॉर्ज टेनेंट से मिलने गया तो मुझसे CIA के दरवाजे पे मिला, हेडक्वार्टर के, वो जो लैंगले में है, तो उसकी 2 आंखों के आंसू मेरे कंधों के ऊपर गिरे और मुझे यूं लगता था कि जैसे कशकोल उनके हाथ में आ गया जो मेरे हाथ में। लेकिन टू मेरा अटर सरप्राइज वो हमसे बात कर रहे थे कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, कि एक रात के अंदर अंदर मुशर्रफ ने ये फैसला कर लिया। ये फैसला यहां तक रुक जाता तो बहुत ठीक होता, लेकिन हमने मुकम्मल तौर पर अपना आप अमेरिका के हवाले कर दिया। आप सोच सकते हैं कि 1,75,000 फौज हमने अमेरिका के लिए लगाई उस बॉर्डर के ऊपर, जिस बॉर्डर के ऊपर हम गुज़श्ता तकरीबन 14-15 साल लोगों को अमेरिका के कहने के ऊपर ही अफगानिस्तान भेजते थे। और यहां से हमने जहादी तंजीमें, मुझे खुद याद है कि मैं पशीन के अंदर था, 7 के 7 जहादी तंजीमों का हेडक्वार्टर जो था वो सरनान के अंदर मौजूद था। वहां से ट्रुप्स आते थे, अमेरिकन भी बैठे होते थे, बाकी लोग बैठे होते थे, हम उनको भेजते थे। और हमारे लाडले थे वो, हमारे क्या अमेरिका के लाडले थे। जो उसमें रैगन ने कहा था कि ये हमारे जो 7 बाबाए कौम हैं, ये उनके मॉरल इक्विवेलेंट हैं, ये 7 के 7 जो लोग हैं जो जाती तंजीम। अच्छा। हमने 1,75,000 अफवाज वहां पर खड़ी की। आप सोचें कि उस 1,75,000 अफवाज इसलिए खड़ी की थी कि हम जो लोग वहां से वापस लौटेंगे हम उनको पकड़ के अमेरिका के हवाले करेंगे, और हमने 480 के करीब लोगों को हवाले किया। ये उनकी रिपोर्ट मौजूद है। और मुशर्रफ ने उसको अपनी इन द लाइन ऑफ फायर में माना कि मैंने हवाले किया और उसके पैसे वसूल। लेकिन हमने किया क्या? हमने सच नहीं बोला इस कौम के साथ। जनरल मोहम्मद सफ्दर ने मुज़ाकरात किए नेक मोहम्मद के साथ, और नेक मोहम्मद के साथ 2004 में मुज़ाकरात हो गए और उन्होंने तय कर दिया कि जो भी वहाँ से बाहर बंदा आएगा, खा वो अरब हो कोई और हो, हम उसको बताएंगे और आपको सामने उसको किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करने देंगे, वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन अमेरिका ने उस पर ड्रोन फेंका और मुशर्रफ साहब ने इस कौम के सामने झूठ बोला कि ये पाकिस्तान ने इसको खुद मारा है। बिल्कुल। फिर डामाडोला पे अमेरिका ने ड्रोन फेंका, और BBC की रिपोर्ट ये है कि सबसे बड़ा बच्चा जो था वो 10 साल का था, बाकी सारे 9-8 साल के बच्चे थे, और तकरीबन 90 बच्चे मारे गए। हमने कहा ये हमने कहा किया था, और वहां तो दहशतगर्द पल रहे थे। ठीक। और फिर उसके बाद आगे फिर उसी जनरल सफदर ने बैतुल्लाह महसूद के साथ एग्रीमेंट किया, और उस बैतुल्लाह महसूद के एग्रीमेंट का लेवल ये था कि पूरे शुमाली इलाका जात में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसको अमन का सिपाही डिक्लेयर किया और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, और उसको हार पहनाए गए। फिर अमेरिका ने ड्रोन किया और हमने कहा ये तो हमने किया। हमारी बदकिस्मती ये है कि इसका इजहार जो है वो अमेरिकन ने खुद किया। वो बजेटी जो जर्नलिस्ट वाशिंगटन पोस्ट का था, उसकी किताब लिखी बकायदा, ए वॉर ऑफ द नाइफ थी, उसके अंदर लिखा। फिर हमारे अपने जनरल असद दुरानी ने किताब लिखी, उसमें लिखा। फिर उसके बाद अब मुशर्रफ ने पूरे मुल्क के अंदर 3 ऐसे हवाई अड्डे अमेरिका के हवाले किए, एक जैकोबाद का, एक शमसी का, और एक तीसरा दालबंदीन का। अमेरिकन रिपोर्ट कहती है कि 51,000 या 57 है, मुझे सही याद नहीं, 100 जहाज उड़े और वहां गए। और उसकी रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की सारी एयरफील्ड जो थी उनके कंट्रोल में आ गई थी। अच्छा। फिर हम अगर अपने तौर पे इसको मसाइल को हल करने की कोशिश करते, तगोदो करते, पाकिस्तान की कोने कोने के अंदर CIA ऑपरेटर्स जो थे, हमारी ISI और हमारी एजेंसीज के साथ घूमते फिरते थे, कोई फैसलाबाद में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई जगह घूम रहा है। और आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हुई कि हमने 70,000 लोगों को कुर्बानी देना पड़ी। और इस वॉर ऑन टेरर के अंदर कहा जाता है ना कि हमने अमेरिका के ना कहने के ऊपर हमने अमल करके हमने आपको बचा लिया। गलत है। अफगानिस्तान लड़ा, अफगानिस्तान के 30,000 बंदे इस दुनिया से गए होंगे, तोरा बोरा कम बना, हमारे 70,000 लोग थे। ये ईरान हमारे साथ है, मैं वहां रहा हूं। ईरान ने तमाम तर सैंक्शंस के बावजूद, आप लोग कहते हैं ईरान का पेट्रोल है, ईरान का पेट्रोल नहीं था। 2007 में ईरान में पेट्रोल 3 लीटर सिर्फ लोगों को मिलता था। अच्छा। लेकिन सरवाइव कर गया। टर्की, नेटो एलाइज,
آپ سوچیں عراق کے اندر اس نے کھڑا ہوگا, اس نے کہا کہ نہیں میں پارلیمنٹ کے اندر جاؤں گا نہیں. مشرف صاحب نے وہ پورے کا پورا معاملہ جو تھا اس کے 3 اور غلطیاں ایسی ہیں مشرف کی جس کا پاکستان کو آج تک بھگتان بھگتنا پڑا ہے. اکبر بگٹی واز اونلی پرو پاکستان بلوچ لیڈر, جس شخص کے ایک ووٹ سے جرگا کے اندر جو ہے فیصلہ ہوا تھا اور پاکستان میں شامل ہو گیا تھا برٹش بلوچستان کا علاقہ. قائد اعظم کے ساتھ اس کی تصویر ہے, آج بھی پورے بلوچستان کے اندر لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس وقت قائد اعظم کے ساتھ تھا. اس شخص کو آپ نے ایک پرسنل انعام, میں اس پورے کیس کو جانتا ہوں, ذاتی انعام. اور ذاتی انعام بھی کیا بات تھی کہ اس نے انہوں نے غلط قسم کی اس کی پیمائش کی ہوئی تھی اور اس نے زیادہ معاملہ طلب کرتے اور پیمائش جب صحیح نکلی تو یہ اس کی رینٹ نہیں دینا چاہتے تھے اور اس کے اوپر انہوں نے سارے کا سارا معاملہ شروع کیا. ٹھیک ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے معاملات طے کیے. وہ اپنے علاقے سے نکلا 40 کلومیٹر ٹریول کرتا ہوا اپنے بلوچی اٹائر کے اندر سوئی ایئرپورٹ پہ گیا. پورا دن آپ نے اس کو انتظار کرایا اور اس کو اپنے جہاز نہیں بھیجا. میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا نواب صاحب آپ واپس وہاں کیوں چلے گئے پہاڑوں میں؟ انہوں نے کہا میرے قبیلے میں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. پھر اس کی اس دنیا کے اندر چلے جانے کے بعد آج تک بلوچستان میں امن نہیں ہو سکا. بالکل. آپ سوچیں وہ کون سا شخص تھا کہ جس شخص نے 1974 کے اندر بلوچ انسرجنسی کے مقابلے میں گورنرشپ قبول کی تھی اور ان کے مقابلے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. 9 مہینے وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا اس انسرجنسی کے مقابلے میں. پھر جامعہ افسہ کا واقعہ عموماً لوگ کسی اور طریقے سے کہتے ہیں, بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ نے ایک چھوٹے سے اس جگہ کے اوپر ان کے سارے جرم بھی اکٹھے کر لیے جائیں کہ وہ جناب کیسٹیں جلاتے تھے یا وہ اگر وہ بھی یا پھر سعید پارلر والی کو کہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ یا اور یہ سارے جرم بھی اکٹھے کیے جائے تو ان کی سزا موت نہیں تھی. لائبریری کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا, یہاں پر لوگوں نے پورے ڈی چوک قبضہ کر کے رکھے, قبضہ کیا وہ خواتین نے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے کے اوپر آپ آ گئے. اس کے باوجود بھی پوری دنیا نے لائیو آپریشن نہیں دیکھا تھا, کیا کچھ نہیں ہوا. اور 2007 سے پہلے ہم کہتے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہو, ایک خودکش بمباری نے بار نہیں ہوا تھا. 2007 کے بعد جامعہ افسہ کے بعد پاکستان میں پہلا خودکش بمبار آیا اور وہ تحفے میں دیا گیا. کیوں دیا گیا تھا؟ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے تھے, ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم امریکہ کو بتائیں کہ ہم کتنے رتھلیس ہیں. شوکت, ایک آخری بات بتا دوں پھر اس کے بعد آپ پوچھ لیجئے گا. شوکت عزیز آن ریکارڈ ہے چوئی شجاعت کہ معاہدہ ہو گیا تھا, میں نے شوکت عزیز کو کہا چلو ہمارے ساتھ, اس نے کہا میں تو فلاں کلفی والے کے پاس کلفی کھانے جا رہا ہوں, اور اس کے بعد بامبنگ شروع کر دی گئی تھی. اور پھر آخری جو افتخار چودھری والا معاملہ ہے جس کے بعد مشرف صاحب جو ہیں وہ اپنی اس پہ مقافات پہ پہنچے ہیں, اس پہ کرتے ہیں بات. اور یہ سب آپ سے میں ایک بیچ میں اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو بلوچستان میں بدامنی آئی ہے, دہشت گردی آئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پرویز مشرف کی پالیسیز کا ہی عمل دخل تھا؟ میں 100% ابھی تک جو بھگت رہے ہیں, جو ابھی تک 100% اس کا شاہد ہوں. میں 1979 کے اینڈ میں اور 80 کے شروع میں گیا تھا بلوچستان سے پرامن خطہ پورے برصغیر پاک و ہند میں شاید کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے, کوئی نہیں. آپ اتنا پرامن خطہ تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم لوگ راتوں کو 2 بجے رات کے 300 کلومیٹر بغیر گن مین کے اور بغیر کسی اور ایڈ کے ہم سفر کیا کرتے تھے. دیر تک کوئٹہ کے بازار کھلے ہوتے تھے. 2005 تک یہ صورتحال رہی ہے, یعنی وار آن ٹیرر شروع ہو گئی ہوئی تھی, دھماکے نہیں ہوتے تھے وہاں پر. 2001 گزرا, 2002 گزرا, 2003 گزرا, وہاں قحط آیا تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا. میں اس وقت وہیں پر تھا, امیر ملک بینگل گورنر تھے. پنجاب سے قافلے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, وڈ کے علاقے کے اندر, نوشکی کے علاقے کے اندر, کوئی کسی کو ہاتھ نہیں کہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ کمال ہے ہمارے پنجاب کے بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا. آپ کا واقعہ ہوا اکبر بگٹی کا, اور آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے بولان کے راستے کے اوپر لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو قتل کیا گیا کہ تم کہاں کے لانے والے. بڑی افسوسناک, بڑی تشویشناک صورتحال تھی. اچھا ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پرویز مشرف کے چیف جسٹس سے تعلقات خراب ہوئے, وکلا تحریک چلی, ججز کے ساتھ معاملات میں خرابیاں پیدا ہوتی رہیں, اور 12 مئی کی تو کیا ہی بات کریں, معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو جن معاملات کو بنیاد بنا کر وہ قابض ہوئے تھے, ان کے دور میں معاملات اس سے بھی بدتر ہوئے, ایسا تجزیہ کیا جاتا ہے, تو پھر بھی وہ اقتدار میں ہی رہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ پہلی بات تو آپ آئیں بھگتی پہ. اکبر بھگتی نے مجھے کہا, میں ظفر ہلالی پولینڈ میں بیٹھ کے
کہ پاکستان میں وہ مانتا ہی نہیں ہے, وہ پاکستان میں بلیو نہیں کرتا. تو میں نے کہا آپ روس سے جا رہے ہیں واپس پاکستان, اور ادھر ذوالفقار علی بھٹو روس میں آپ کو بتایا کہ یو آر گوئنگ ٹو بی گورنر آف بلوچستان, اور آپ میرے سامنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پولینڈ میں, منصور عالم میرا بیچ میٹ بعد میں ایمبیسڈر بنا, وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ تم پاکستان میں بلیو نہیں کرتے ہو, تو تم نے یہ نوکری ایکسپٹ کیوں کیا؟ کہتا ہے I never believed in Pakistan, we don't believe in Pakistan. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ووٹ سے وہ بلیو کیا, وہ پتہ نہیں کدھر وہ اس کا, آپ بھکتی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں نا. اور پھر کیا کرتا بھائی, اس نے پھر لڑائی شروع کی, مارے گیا, شہید ہوا اکارڈنگ ٹو دیم, گڈ. مگر یہ میں نے سنا ہے کہ ہی ڈیڈ ناٹ بلیو ان پاکستان, مجھے کہا ہے, مجھے پتہ نہیں کس لیے کدھر جا کے اس نے ووٹ دیا تھا ان فیور آف پاکستان. دوسری بات, وہ ان فیور آف کراچی تھا تھوڑا سا, وہ زیادہ ادھر ان کے انٹرٹینمنٹ خاصے ہوتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو گیا, کیوں ادھر بقول عمران خان؟ اس لیے ہوا نا کہ وہ روس گیا تھا, اس لیے ہوا کہ امریکہ ناراض تھے. تو اگر امریکہ اس کو روس جانے پہ ناراض تھے تو 9/11 کے بعد امریکہ کا کیا موڈ تھا آپ بتائیں؟ کم سے کم رجیم چینج. انہوں نے تو کہا کہ تم دشمن ہو گئے اینڈ وی ول بوم یو, اور ان کو بومنگ بہت اچھا لگتا ہے امریکہ کو, بلکہ بومنگ ہی امریکہ کر سکتا ہے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ رک جاتے, اگر آپ کہتے نہیں, وہ بام نہیں کرتے آپ کو, کم سے کم وہ بام کرتے. 2000 امریکن مارے گئے نیو یارک میں, اور وہ کچھ نہیں کرتے. اچھا, اور یہ لوگ جس کے لیے آپ جا کے, یہ جو ہمارے بڑے بھائی نکلے ہیں افغانستان میں, یہ آج کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ آپ سمجھتے ہیں ان کے آپ اعتبار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے دنیا کو کہا ہے. تو بامبنگ تو پھر بھی ہوئی ہے, اس کے بعد ہم پر ڈرون حملے بھی ہوئے, 70,000 لوگ. ڈرون حملے کس پہ ہوئے؟ ہمارے پہ ہوئے, پاکستان پہ. جی ہمارے لوگ مرے ہیں, بالکل غلط مرے ہیں, افسوس سے مرے ہیں. ہم سب کہتے ہیں نہیں مرے, مگر آپ پھر ایک جنگ میں ملوث. یو کوڈ ناٹ, آپ میری بات تو سنیں, یو کی ناٹ اسکیپ دا وار. اگر آپ ان کے ساتھ اس وقت نہیں جاتے تو آپ کے وہاں ان کا بھی جنگ آتا. ہوئی ان کا تو چھوڑیں, ان کا بھی جنگ آتا. مشرف کے لیے میں بہانے نہیں بنانا چاہتا. ٹرائی اینڈ پٹ یور سیلف ان دا سچویشن 12 سال پہلے, ناٹ 20 سال پہلے, ناٹ ناؤ. آج کی بات وہ کیا کہتے ہیں, ہائنڈ سائٹ از پرفیکٹ, اٹ از آلویز. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہی ہیڈ اے ٹف چوائس. میں نہیں چاہتا کہ وہ گیو اپ کرتا اتنا جلدی. بات اصل یہ ہے کہ آپ کو پورا چینج کرنا پڑتا آپ کا پالیسی. امریکن اورینٹیشن سے نکل کے آپ کو دوسرے جگہ جانا پڑتا. آپ تیار نہیں تھے, نہ آپ کے پاس the means تھا. دیکھ رہے ہیں آپ کیا اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کا. یار کمال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ دو پڑوسی ملک ہیں. ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, ہم امریکہ کے ساتھ رہے. ہمارے ساتھ پڑوسی ملک تھا, 48 کنٹریز اس کے اوپر حملہ ہوئے, 48 ملک. جس عزت کے ساتھ وہ آ کے نیگوسیشن کرتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, آپ سوچ نہیں سکتے. افغانستان کے اندر شکست ناممکن ہے. دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے کہ امریکن ڈیفیٹ ہوئی ہے. کیا ہم افغانستان سے زیادہ بری حالت میں تھے؟ کیا ہماری کیپیبلٹی اتنی کم تھی؟ کیا ہماری اسٹرینتھ سب کچھ اتنی؟ بالکل نہیں, قطعاً نہیں. یہ ہمارے اندر کی بزدلی تھی جو ہم نے کیا. نہیں ہم, مگر نہیں ہم لڑتے کس کے لیے بھائی؟ آپ نے مجاہدین ہمیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی. کے لیے لڑے, ہمیں کوئی لڑنے کی صاحب ہمیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے تمہاری جنگ. تو روس کے خلاف آپ کیوں لڑے؟ نہیں, آپ امریکہ کے کہنے کہ کیوں گئے؟ اس کی ایک وجہ ہے, میں بتاتا ہوں ہم روس کے خلاف کیوں لڑے. وہ کیا تھا؟ میں بس سن لیں, روس جو تھا, نہیں میں بتاتا ہوں نا, امریکہ کا کوئی پلان نہیں ہے
کہ آپ گوادر کی پورٹ کے اوپر آپ کے جا کے قبضہ کریں. روس کا پلان 1343 سے چلا آ رہا تھا. وہ نیکسٹ ڈومینو جو تھی وہ پاکستان تھی. معاف کریے, آپ جا کے کرملن پیپرز دیکھیں, میں نے پڑھے ہیں کرملن پیپرز. آپ کو پتا ہے کہ the invitation from the Communist Party, the invitation from the Communist Party of Russia to come at of Afghanistan, روس کو جب گیا تھا, نہیں وہ تو صحیح ہے, وہ تو نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کیا 400 سال کا خواب نہیں تھا ان کا کہ جہاں باسفورس پہنچ جائیں اور جہاں نہیں, بالکل نہیں. ان کے پاس بلیک نہیں, all nonsense, یہ سب برٹش پروپیگنڈا ہے. آپ پتہ نہیں کیوں خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو. یہ کون کہتا ہے warm waters of the Indian Ocean, warm waters Black Sea میں ہیں ان کے پاس, کوئی ضرورت نہیں ہے. افغانستان میں بھی وہ نہیں آنا چاہتے. 4000 کیجولٹیز سے وہ نکل گئے افغانستان سے. اگر وہ لڑنا چاہتے تھے وہ لڑتے. 14 سال رہے ہیں, 1979 سے 88 تک وہ رہے ہیں اور وہاں وہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کیا تاجکستان میں انہوں نے کیا کیا, ترکمانستان میں انہوں نے کیا کیا, کرغزستان میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کے بعد آذربائیجان میں انہوں نے کیا کیا. دیکھیں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. ایک جنگ تھی ہمارے اوپر مسلط ہوئی تھی. امریکنز, مجھے اچھی طرح یاد ہے, امریکنز کم سے کم 2.5 سال کے بعد آئے ہیں. افغان نے خود جنگ لڑی تھی اور ہم بہت جانتے ہیں کہ 2 سال انہوں نے مکمل جنگ خود لڑی تھی, 79 سے لے کے 81 82 کے آغاز تک مکمل طور پر وہ جنگ تھی. چلو, اور دوسری بات یہ, اس میں ہم نہیں تھے. پہلی بات, ایک اور بات یاد رکھیے, اس کے اندر ہم اس طرح انوالو نہیں تھے کہ جس طرح ہم امریکہ کی اس جنگ کے اندر انوالو ہوئے ہیں افغانستان کے خلاف. اس وقت وہ لڑ رہے تھے, ہمارا ایک لاجسٹک سپورٹ جو تھی اسلحے کی باقی چیزیں, یا مجاہدین یہاں پر ہوتے تھے. یہاں تو ہم نے سب کچھ ان کے ہاتھ میں حوالے کر دیا تھا. یہ تو ہم تو گرزن بنے ہیں امریکہ کا یہاں پر. کیا اس میں بھائی ایلائی بنے. ہم نے ان سے کہا کہ ہاں دنیا نے کنڈیم کیا اور مشرف نے جلدی, ضرورت سے جلدی مگر کیا, کہا ہم بھی آپ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جائیں ان کے خلاف لڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتائیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 9/11 کرنے والے سعودی عرب کے, 9/11 کرنے والے جو ہیں وہ UAE کے, 9/11 کرنے والے جو ہیں وہ قطر کے, اور آپ افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر ٹیلی فون کی لائن آپ کی اپنی نہ ہو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہو, آپ نے ایک اگریشن کو جسٹیفائی کیا اس کے سامنے؟ نہیں کوئی نہیں. میں جیسے آپ کا کیا جغرافی آپ نے دیکھا نہیں ہے, میپ آف دا ورلڈ دیکھے پاکستان اور افغانستان. کیا آپ کو UAE کیا کر سکتا ہے امریکہ کے لیے؟ میں 9/11 کس نے کیا, 9/11 کس نے کیا تھا؟ کیا افغانستان نے کیا تھا 9/11؟ 9/11 آپ بے شک کہہ دیں کہ اسرائیلیز نے کیا تھا. وہ سب نیو یارک میں بیٹھے ہوئے, وہ دنیا کو فول کر کے وہ کیا تھا. 14 لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ 14 لوگ کا کن ملکوں سے آئے تھے؟ 19 لوگ تھے جس میں سے 18 سعودی تھے. پھر ختم بات ہوئی. تو سعودی عرب کا حملہ نہیں ہوا. سعودی نے ان کو کہا یہ ہمارے دشمن ہیں. کس کون سے دشمن ہیں؟ سعودی نے سعودی کو دشمن کیا. پہلی بات دیکھیں ظفر لال صاحب, میں اس نیگوسیشن کے دوران جب ملا عمر کا ساتھ ہو رہی تھی اس وقت میں وہیں پر اس علاقے میں موجود تھا. میں آپ کو ایویڈنس بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نے کس حد تک امریکہ کا ساتھ دیا ہے. آخر وقت تک وہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی تک معاملہ حل ہو جائے, لیکن نہیں ہم نے کیا. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس نے آپ کو ایئر سپیس اس کو دینے کا حق دیا تھا؟ اور سب سے اہم بات جو ہے کہ آپ نے پاکستان کا ٹوٹل انفراسٹرکچر جو ہے ان کے حوالے کیا ہوا. ریمنڈ ڈیوس کا کیس اتنا ایگزامپلری کیس ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہم کس حد تک غلام تھے کہ ہم نے پوری کی پوری مشینری جو تھی اس بندے کو چھڑوانے کے لیے لگائی ہوئی تھی. 99% علی صاحب وہ لوگ تھے جو گوانتانامو بے میں گئے ہیں, جو وہاں سے معصوم ہو کے نکلے, کوئی ثبوت نہیں. اسامہ بن لادن کے معاملے میں جب ملا عمر نے پوچھا, امریکن سے پوچھا ملا عمر سے کہ آپ مجھے کو ثبوت لا کے دیں, یہ سارے جرنیل سب لوگ موجود تھے, تو انہوں نے 45 منٹ کی ایک ویڈیو بنا کے لے کے آئے.
وہ ویڈیو ملا عمر کے چھوٹے سے کمرے میں چلائی گئی. جب ویڈیو چلائی گئی تو سب لوگ موجود تھے. ملا عمر نے ایک سوال کیا ایک سوال کا اس کو سب ہمارا آرگیومنٹ میرا آرگیومنٹ کچھ اور ہے. میرا آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ امریکن اچھے ہیں. میں تو واحد آدمی ہوں بڑے سالوں سے کہتا ہے چھوڑو ان کو. میں کہتا ہوں اٹس اے بیڈ میرج, طلاق دو, نکلو ان کو, پریپیئر فار دیٹ ڈے. میں کہتا ہوں مگر جب آپ بات کرتے ہیں جو مشرف کا ریاکشن تھا, جو مشرف کا ریاکشن تھا, میں سوری اس وقت کی باتیں کی بات کر رہے ہیں ہم, ناٹ ناؤ. لیکن اس ریاکشن کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آج بھی بات آپ کی جو آپ بھی کرتے ہیں, میں آپ کو بتانا کچھ وقت تو انہوں نے ویڈیو پیش کی تو ملا عمر نے کہا کہ کیا اس ثبوت کی بنیاد کے اوپر اسامہ بن لادن کو امریکہ کی کسی عدالت میں سزا ہو سکتی ہے؟ تو امریکن نے کہا نہیں. تو ملا عمر نے کہا پھر مجھے کس کھاتے میں آپ کہتے ہو کہ میں اس کو سزا دوں؟ یہ پہلا ریاکشن تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا تم 3-4 ملکوں سے علماء کی ٹیم بناؤ تاکہ مجھے کوئی راستہ دو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اس سے کہیں اس کے ہمارے حوالے کریں, اور پھر نیگوسیشن ختم ہوگی. میں یہ نہیں کہتا ہوں, ایک آپ کی بالکل ٹھیک ہے بیڈ میرج ہے, بہت بیڈ میرج ہے. اور یہ بیڈ میرج جو تھی یہ اس وقت شروع ہوئی تھی کہ جب لیاقت علی خان صاحب اور اس کے ساتھ گئے تھے. لیکن مشرف کے دور کے اندر ہم نے اور بہت ساری چیزیں کی ہیں, اور ان چیزوں میں یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی بیسک نظریاتی اساس کی الٹ کی چیزیں شروع کی, جس سے مشرف کے خلاف ایک ریاکشن پیدا ہوا, ایک ایسی نسل پیدا ہوئی کہ جو مستقل کانفلکٹ پیدا ہوئی. مستقل وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے جی ہم نے طالبان کو اس لیے کہ ہمارا دوستی تھا امریکہ کے ساتھ, ہم نے ان کو پناہ دے سکے, ہم نے ان کے فیملیز کو پناہ دے سکے, ہم نے ان کو بچایا امریکن فورسز سے. ہم نے کیا نہیں کیا ہے طالبان کے لیے, جو اگر ہم ان کے ساتھ امریکہ کے خلاف ملوث ہوتے اس جنگ میں, ہماری کیا تباہی ہوتی ہے. ان کو آپ ایک منٹ کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ پرواہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو کیا تباہی ہوتی ہے؟ آج وہ پرواہ کر رہے ہیں. 100 لوگ مارے گئے اور وہ کہتے ہیں یہ تمہارا کام ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے, جاؤ ان کے ساتھ بات کرو. جب سب کو پتا ہے ان سے بیعت لیتے ہیں, ان سے حلف اٹھاتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو. میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک ہم ہیں, ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, ہماری حالت دیکھ لیں, اور ایک افغانستان ہے جس نے امریکہ کا مقابلہ کیا اور امریکہ وہاں سے ذلت آمیز شکست سے نکلا. سامنے ہے بالکل مقابلے میں 20 سال کے اندر. آج وہ جس سطح پہ ہیں, آج ان کی ایون اکانومی از بیٹر دین ایس, آج ان کے تمام ترین اس کے باوجود ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس چوائس کیا تھی. پرویز مشرف صاحب آپ کے پاس اس وقت کیا ٹرکی کی چوائس. آپ دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوتا. حمید گل نے کہا تھا اس وقت, اس نے کہا ان کو ڈرایا کس بات پہ گیا ہے کہ ہم تم سے انڈیا پہ حملہ کروائیں گے. چلیں جی ٹھیک ہے, سوالات تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس وقت بریک پہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے. ناظرین ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی میدان میں بڑی ہلچل یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے. بر صغیر میں موہن داس گاندھی نے جیل بھرو تحریک کی بنیاد رکھی تھی, اور پاکستان میں ضیاء الحق کے خلاف بھی سیاسی اتحاد نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی. تو جیل بھرو تحریک کیا ہے اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے جیل بھرو تحریک کا راستہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ اور یہ صاحب عمران خان بھی جیل بھرو تحریک کے ساتھ اب میدان میں ہیں, تو عمران خان اس سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کو بھی اپنی بہترین حکمت عملی قرار دیتے رہے ہیں, اور اس حکمت عملی کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو, کام نمٹے گا یا الٹے گا؟ یہ تازہ تحریک اپنے مقاصد پورے کر سکے گی یا پی ٹی آئی کو بعد ازاں کچھ نیا سوچنا پڑے گا؟ دیکھیں بیسیکلی یہ پیسیو ریزسٹنس جو ہے یہ اس کی ایک شکل ہے کہ جیل بھرو تحریک. ٹھیک ہے. انڈیا میں اس کی آخری مثال جو تھی انا ہزارے کی موومنٹ تھی, اس میں اس نے جیل بھرو تحریک جو تھی اس کو شروع کی تھی, اور انا ہزارے کی موومنٹ نے واقعی ایک سبسٹینشیل چینج جو ہے وہ لے کے آئے, کیونکہ انا ہزارے کی موومنٹ کرپشن کے خلاف تھی, اور بہت سارے لوگ جو تھے انڈیا کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ اس کی موومنٹ بہت زبردست ہے. اسی کی کوک سے آپ دیکھیں کہ دلی کے اندر وہ جو ہے ان کی حکومت قائم ہو گئی عام آدمی پارٹی کی, اسی موومنٹ کی بنیاد کے اوپر. گاندھی نے اس کو شروع کیا تھا, اور گاندھی کی بہت ساری ایسی ہی موومنٹس ہیں جس سے آپ ریاست کے اس بیسک
مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں. مثلا ان کی ایک بڑی مشہور موومنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نمک استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ نمک کے اوپر اسٹیٹ جو تھی وہ اس پہ قابض تھی، تو وہ جا کے وہاں جاتے تھے اور وہاں پر سمندر کے کنارے اس کے پانی سے نمک بناتے تھے اور ایک دوسرے کو نمک تقسیم کرتے تھے. اسی طرح بدیشی مال کا بائیکاٹ، کیونکہ یورپ کی منڈی اور مارکیٹ تھی اس وقت، کیونکہ وہاں گورے کی حکومت تھی تو یہ ہوا. پاکستان کے اندر جیل بھرو تحریک جو ہے یہ بہترین جو چلی ہے وہ 1977 کی، اور میں اس کے بالکل آغاز کے پہلے دن کا اور دوسرے دن کا بالکل شاہد ہوں کہ جب نیلا گنبد سے 77 میں انہوں نے تحریک کا آغاز کیا تو گلے میں قرآن لٹکا کے عسکر خان اور اس کے بعد مولانا مفتی محمود اور شامن نورانی اور پیر پگاڑا نکلے تھے کہ ہمیں گرفتار کرو، لیکن ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد پھر اگلے دن مسجد شہداء پر ٹھیک ٹھاک قسم کی کٹائی ہوئی تھی، جس میں میری بھی کٹائی ٹھیک ٹھاک ہوئی تھی کیونکہ میں اس جلوس میں شامل تھا اور آگے تھا تو پہلے بندوں میں سے پکڑے جانا میں سے میں ہی تھا. تو اس کے بعد ایک موومنٹ چلتی رہی ایک سطح پہ پہنچی. اس سطح پہ پہنچنے کے بعد ایک طے ہوا کہ ہم اب گرفتاریاں دیں گے. اب گرفتاریاں دینے کا طریقہ کار یہ رکھا گیا تھا کہ ایک یا دو لوگ جو تھے وہ ہار پہناتے تھے اور ایک عوام کا جتھا ان کو جا کے جیل پہ چھوڑ کے آتا تھا یا تھانے کے حوالے کرتا تھا. وہ ایک پورے کے پورے شہر کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ بن جاتا تھا. صحیح. اور وہ ایک پورے کی پوری کیفیت بن جاتی ہے. پورے پاکستان کے شہروں کے اندر روز ہر روز یہ لوگ جو تھے وہ نکلتے تھے. عمران خان اگر تو اس طرح کی صورتحال بنانا چاہتے ہیں کہ ہر روز 2 آدمی جو ہیں وہ ایک جلوس کے اندر نکلیں، اور وہ نکلیں کراچی میں بھی نکلیں، حیدرآباد میں بھی نکلیں، اس کے بعد آگے جا کے سکھر میں بھی نکلیں، رحیم خان میں بھی نکلیں، ٹنڈو آدم میں بھی نکلیں، وہاں سے کون سے 200 شہروں کے اندر ایک ورکر ہار پہنا کے یا پہن کے نکلے اور اپنے آپ کو گرفتاری دے، تو تب تو یہ تحریک بہت جاندار ہو سکتی ہے اور اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ظاہر بات ہے کوئی ایک آدمی جیل میں جائے گا، پھر وہ جیل میں جانے کے بعد ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، اس کا کیس آتا ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں، والدین ایک دیکھیں نا ایک زندہ رکھنے کی بات ہوتی ہے کسی ایشو کو. دوسری چیز تھی جو دوسری دفعہ ہوا تھا وہ ہوا تھا MRD کے دوران جیل بھرو تحریک. اس میں نوازہ نصراللہ جو ہیں وہ ان ریکارڈ ہیں. نوازہ نصراللہ نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹوڈی قسم کے سیاستدان نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ لوگ جیل بھرو تحریک کریں گے اور ہم اس کو اٹھا کے ہم ان کو بند کر دیں گے ایکٹیو لیڈرشپ کو، تو ان کی موومنٹ آگے نہیں چل سکے گی. یہی وجہ ہے کہ MRD جو تھی وہ ضیاء الحق نے فیل ہو گئی تھی. بالکل. ایک بات بڑی یاد رکھیں، عمران خان صاحب کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ اس جیل بھرو تحریک کے معاملے میں حکمران جو ہے نا اس کی نیت اور حکمران کے ہتھ کنڈوں سے ضرور آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے. پاکستان میں گزشتہ 8 مہینے میں جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے، میں نے اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے پاکستان میں اپنی ہوش میں نہیں دیکھی کہ لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جیل میں الیکٹرک ٹارچر دیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، صحافیوں کو مارا جا رہا ہے. ارشد شریف کی مثال موجود ہے. آپ اگر ان کو آپ کے بندے جاتے ہیں اور ڈیلی ایک ٹارچر کی خبر آتی ہے اور وہ بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کو ٹارچر کیا گیا، تو وہ ایک ڈیمورلائزنگ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کا حکمران اس وقت بہت گندے قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. اور وہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رانا ثناءاللہ جیسا بندہ خاص طور پہ جسے کہتے ہیں تھریٹ کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں یعنی ایک موومنٹ کرنے والے ایک پیسو قسم کی صورتحال میں. تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ایک کو اس کو ذرا سا دوبارہ سوچ لیں، اس لیے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ باصول نہیں ہے، وہ انگریز سے بھی گھٹیا ہے اس مسئلے میں بڑے صغیر میں. چلیں اچھا ہلالی صاحب، جیل میں قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. PTI کے اب تک جتنے بھی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بھی یہی واویلا کیا ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا، زیادتی کی گئی. تو اس صورتحال میں کیا PTI کی اعلیٰ قیادت رضاکارانہ طور پر جیل جانے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ دیکھیے جو عوریہ صاحب نے کہا ہے اس لیے اس پہ بڑا صحیح کہا ہے. سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو ہوتا ہے وہ پریزمپشن یہ ہے کہ جب ہم قانون کو نہیں مانیں گے آپ قانون کے تحت ہمیں اریسٹ کریں گے اور قانون کے تحت ہمیں آپ جیل بھیجیں گے. ٹھیک ہے. مگر وہ تو چلتا ہے جب
ब्रिटिश होते हैं, गोरे होते हैं, इसलिए उनको मॉरल विक्ट्री और मॉरल डिफीट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी उनका मॉरल नुकसान, मॉरल विक्ट्री अगर हो जाए तो मालियाती नुकसान को वो इतना परवाह नहीं करते हैं। इस मुल्क में इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। ये जो पुलिस है हमारी, ये थाना कल्चर जब हम कहते हैं उसका मतलब क्या है? मैंने एक दफे पुलिस को बुलाया और कहा कि मेरे घर में चोरी हुई है, मेरा एक कीमती स्वेटर मेरे ख्याल में एक बंदा जो मेरे लिए काम करता है वही होगा, वो निकाल लिया है, तो मैं आपको ये रिपोर्ट करना चाहता हूं, तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें और पता करें कि हो सकता है ये था या नहीं। उन्होंने क्या किया? और ये था इस्लामाबाद में। क्या किया उन्होंने? उस लड़के को मेरे सामने पकड़ के सर उसके 10 दफे मारे, दीवार के साथ लात मारा है मुंह पे, और वो बेहोश हो गया। अच्छा, यू सी, आपके पास मुख्तलिफ टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन द रॉन्ग सिचुएशन। इट इज अ गुड टूल। मैं कहता हूं अगर इमरान खान खुद निकलेगा, मिडिल क्लास खुद निकलेगी, मिडिल क्लास के जो दूसरे रिश्तेदार हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो खड़े होंगे और वो देखते होंगे कि ये डिसोबीडियंस हो रहा है, और उसके बाद जब इनको उठाएगा वो जेल जाएंगे, जेल में मॉनिटर करेंगे क्या होता है, तो इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड। मगर अगर उनको रेप करने लगे, अब इनका काफी सपोर्टर्स तो विमेन है, क्या विमेन निकलेंगे? You think they will allow themselves to be dragged by vahshis into jail? और आप समझते हैं कि वो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा? तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक मिडिल क्लास के लिए ये आई डोंट नो इसकी अपील है, मगर जो एक्चुअली डट के लोग हैं, माने जो जियाले हैं पीटीआई के, उनको तैयार होना चाहिए। वो मार पड़ेगी, बुरी तरह मार पड़ेगी, घसीट के ले जाएंगे, गलत फैसले होंगे, मगर तैयार रहो, इट्स फॉर योर कॉज। मगर खुदा के लिए आई डोंट थिंक विमेन और ऐसे चीजें जाके इन लोगों के सामने खड़े होके, या तो आप अपने प्रोटेक्टिव फोर्स के साथ जाएं, या तो फिर आप तैयार रहें कि जब उनके कानून की पुलिस खिलाफ वर्जी करेगी आप तैयार हैं रिएक्ट करने के लिए। मगर दैट मीन्स वायलेंस, वो तो होगा फिर, और वो वायलेंस पता नहीं किधर रुकेगा। तो ठीक है, इट्स अ गुड साइन, 1 दिन 2 दिन, मगर अगर आप समझते हैं वो मैस डिसोबीडियंस कैंपेन जो गांधी ने शुरू किया है गोरों के साथ, वो आप नहीं देखते, that won't work। ठीक है। और ये सब आपको लगता है कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो तैयार हो जाएंगे इस तहरीक के लिए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 10-15 साल से एक बहुत अजीबोगरीब सी सूरत हाल पैदा हुई है, और यूं लगता है कि हम पाकिस्तान जो है, हम एक ऐसे दौर के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं कि जो दौर जो था कभी कॉलोनियल पीरियड के अंदर हुआ करता था। कोई कानून नहीं है, आप एक बंदे को उठाते हैं और उसको ले जाते हैं अचानक, और आप ना कोई एफआईआर दर्ज करते हैं, ना किसी अदालत के सामने पेश करते हैं, और वो मिसिंग पर्सन है, और फिर उसके बाद उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उन मिसिंग पर्सन्स को ढूंढते निकलती है, लेकिन ढूंढ नहीं पाती, वो अदालत से आ लिया। फिर आप लोगों पे तशद्दुद करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो 25 मई को हुआ है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये गुज़श्ता, इवन मुशर्रफ, अभी हम मुशर्रफ की बात कर रहे थे, मुशर्रफ जैसा टॉलरेंट शख्स कोई नहीं था, मैं सही कहता हूं। मैंने 16 साल उसके दौर में सरकारी नौकरी के दरमियान लिखा है, लेकिन मैंने वो खौफ फेस नहीं किया था जितना खौफ मैं आज फेस करता हूं। अच्छा। और जितना मेरे कलीग्स आज फेस करते हैं, किसी साहब ने फेस नहीं किया था उस वक्त। ये तो बदतरीन लोग हैं जो इस वक्त हुक्मरान है, जिनके साथ इमरान खान लड़ रहा है। यानी आप सोचें कि आप एक 70 साल के बूढ़े के साथ आप जो सलूक करते हैं उसको जेल में लाते हो। कभी आज तक कभी अंग्रेज ने मुंह पे कपड़ा डाला था किसी सियासतदान के मुंह पे? बिल्कुल नहीं, अफसोसनाक। क्या कभी किसी अंग्रेज ने किसी को नंगा किया था और उसकी फिल्म बनाई थी? क्या कभी किसी अंग्रेज ने अंग्रेज के दौर, हम तो उससे ज्यादा बदतरीन, या मैं आपको बताऊं, जुल्फकार अली भुट्टो हो,
ضیاء الحق ہو, مشرف ہو, ایوب خان ہو, ان سارے ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں ہوئی. عزت سے یہ لوگ جاتے رہے ہیں. اسی اپنا اس کے اندر یہ لانگ مارچ چلے عمران خان کے زمانے میں ہمارے سامنے. یس, کسی ایک پہ انگلی نہیں اٹھائی گئی. صحیح کہہ رہے ہیں. بلاول کے زمانے میں بلاول کا مارچ آیا, مولانا فضل الرحمان, مریم نواز جس طرح کے گھر میں رہتی رہی ہے, جس طرح کے ارینجمنٹ میں رہتی رہی ہے وہاں پر اس کے اندر, آصف زرداری جس پمس کے علاقے اس میں رہتا رہا ہے, میں اس کے اندر 2 دن ٹھہرا تھا کیونکہ میں جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا, میرے پاس جگہ نہیں تھی, مجھے ایسا لگتا تھا میں 7 سٹار قسم کے کسی ہوٹل میں آ کے ٹھہر گیا ہوں. یہ تو کال کوٹھیاں ہیں یہ لوگ. تو عمران خان صاحب کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے فوری طور پر جیل میں. جی ہلالی صاحب کچھ کہنا. جی ٹھیک ہے ہلالی صاحب, بریک پہ جانے کا مجھے کہا جا رہا ہے. جی آپ جلدی مختصر سے بات کر دیجیے ذرا جلدی سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو شیخ رشید کے ساتھ جو ہوا ہے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر جو صرف اور صرف پولیس افسر تھے, اگر وہ ٹی وی کسی اور سیولائزڈ ملک میں بتایا جاتا تو وہ جو ایس ایچ او تھا اس پولیس اسٹیشن کا, اس کا فوراً تبادلہ ہو جانا تھا, ایک اپالوجی آ جانی تھی, اور لوگ کہتے ہیں کہ معاف کریے ہم یہ. وہ تو ان کو انسٹرکشنز گئے ہوئے ہیں اس کو ذلیل کرو. جو ان کا اریسٹ آرڈرز ایشو کرتے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے, ساتھ اس کو بلا کے کہتے ہیں فٹ کر دو ان کو. فار گاڈ سیک, آپ کس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں جیل بھرو تحریک کتنی کامیاب ہوئی ہے, کتنی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کی سیاست میں کچھ گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان دنیش کمار نے الزام عائد کیا ہے کہ جس پی ڈی ایم کو ہم نے سپورٹ کیا وہی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اجلاس کے ایجنڈے میں پی ڈی ایم حکومت سے راہیں جدا کرنے پر غور بھی شامل ہے. اگر سینٹرل کمیٹی نے حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اس میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا, یہ کہنا ہے دنیش کمار کا. تو اوریہ صاحب کیا دیکھتے ہیں, بلوچستان میں ایک نیا سیاسی کھیل شروع ہونے جا رہے ہیں, بی اے پی کے حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کے پی ڈی ایم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان کا جو یہ اگلا 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہے نا, یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ 13 کی 14 پارٹیاں 15 پارٹیاں بھی بنا لیں 16 بھی بنا لیں تو یہ مل کر الیکشن نہیں چاہتی ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے جا رہی ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ ان کا بہانہ ایسے ہے کہ جیسے پاکستان جو ہے یہ آگ اور خون کی ہولی کھیل رہا ہے. انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے اور ہم یہاں الیکشن نہیں کریں گے. یعنی پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ گورنر بیچ میں کود رہے ہیں اس کے اندر, اور حالت یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو توڑنے میں لگے ہیں. جو دنیش کمار نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان پہ بھروسہ کیا اور ہم نے ان کو ووٹ دیا, اور اب آصف زرداری جو ہے ہمارے بندوں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ باپ پارٹی جو ہے اس کو توڑ کے تقسیم کیا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک اور طرح سے لگے ہوئے ہیں, وہ توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. بلوچستان کے اندر اقتدار کی ایک عجیب و غریب قسم کی گہما گہمی شروع ہو گئی. بالکل. معاملہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی نازک صورتحال کے اندر جہاں آئی ایم ایف نے 3-4 اہم مطالبات آپ کے سامنے رکھ دی. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اپنی فوج کو کٹ ٹو دا سائز کرو ورنہ ہم نہیں آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے بجٹ کو ری اپروپریٹ کرو, ٹھیک کرو, اور اس کے ساتھ 17 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک ہر افسر کے ایسٹ جو ہیں وہ اوپن کرو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ ہم سے تو دنیا جہان سے قرضہ لے کے جا رہے ہو, اور یہ جو 17 سے 22 گریڈ تک کے لوگ ہیں اور آپ کے اس کے بعد باقی جس میں سول اور ملٹری ان کے ایسٹس ہیں کہاں. ظاہر بات ہے اگر آپ کو پاکستان میں ایسٹس ہیں تو باقی تو دعویٰ تو کہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت آپ کے خلاف ریکارڈک کا آیا تھا فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا تو کیا ہوا تھا, انہوں نے پی آئی اے کے طیارے جو ہے وہ روک لیے تھے, آپ کے دونوں ہوٹل جو تھے وہ قبضے تھے لے لیے تھے. ایک تیسری انہوں نے یہ کہا ہے کہ کنسنسس پیدا کرو, اگر آپ پی ٹی آئی کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ڈیل نیگوشیٹ نہیں کریں. اس کرائسس کے اندر
آپ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے یہ ابھی ایک ٹرمائل کے اندر آ گیا, یہاں الیکشن نہیں ہونا. پاکستان کا آج بھی کہتا ہوں, کل بھی کہتا ہوں, پہلے بھی کہا تھا, حل ایک ہی ہے پاکستان کا, فری اینڈ فیئر الیکشن, بغیر بدنیتی کے, بغیر بدماشی کے, بغیر دھاندلی کے. اگر آپ اس ملک کے ساتھ مخلص ہو تو یہ کرو, اور اگر آپ یہ ایسا نہیں کرتے تو آپ اس ملک کے سب سے بڑے دشمن اور سب سے بڑے غدار. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, اگر بی اے پی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی تو اس کے اثرات صرف بلوچستان تک محدود رہیں گے یا مرکز تک بھی جائیں گے, جہاں بی اے پی کے 4 ووٹوں کے بغیر حکومت کا قائم رہنا مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ جو پارٹی ہے باپ, پتہ نہیں ان کا اگر آپ ٹھیک طریقے سے سمجھ جائیں باپ کون ہے, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ کر سکے بغیر باپ کے انسٹرکشن سے. تو یہ صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ 1-2 اور منسٹرشپس مل جائیں, کوئی 100 تک پہنچ جائیں, تھوڑے پیسے اور مل جائیں. ایم کیو ایم کیا کر رہا ہے؟ ایم کیو ایم اگر جانا چاہتا تھا کیوں نہیں چلے گیا؟ یہ سب آل نانسنس. یہ سب یہ ایک نازک سا موقع ہے جدھر یہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اس فیڈرل گورنمنٹ کو تھریٹن کریں گے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک وقت ہے. ہاں, یہ وقت اتنا نازک ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ تھوڑا سا پینک کر جائے تو بڑی اچھی بات ہے, ان کو اور پیسے مل جائیں گے یا 1-2 پوزیشنز اور مل جائیں, نتھنگ ایلس دین دیٹ. بالکل صحیح کہا اوریہ صاحب نے, اگر آپ چاہتے ہیں. مگر دیکھیے ابھی سے ٹیلی ویژنز پہ اپیل آنے آ گئے ہیں. ابھی میں نے ایک فارمر جنرل کو دیکھا ہے, وہ اپیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے عمران خان ڈو ناٹ سائن اینی اگریمنٹ, یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگر وہ آپ کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اچھا, دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ آپ کو کتنا ضرورت ہے پیسوں کا. اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو بالکل صحیح, پریشر کو برداشت کریں. مگر اگر آپ کو پریشر نہیں برداشت کر سکتے, یہ ایک بننا ایک ہیرو اور مر جانا, آئی ایم سوری, یہ مرتے نہیں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہم ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں, ان ادر ورڈز یو اینڈ می. تو مرتے وہ ہیں جو بیچاروں کو آج نوکری نہیں ہے, آج پیسے نہیں ہیں, آج دے کی ناٹ افورڈ اینی تھنگ. ان کا سوچو عمران خان, ان کا سوچو, اور ہم آپ کو معاف کر دیں گے اگر آپ کے خیال میں objectively ascertained آپ come to the conclusion کہ آپ کو کہنا ہے کہ میں بھی اس کو I will look into it, and yes, why not. اگر انہوں نے accept کیا ہے the good of the country, کنسنسس ہو جانا بہت ضروری ہے. ناظرین, ڈسکشن آپ کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.